अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और आखिरी नबी जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझ पे दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ़ायदे की बातें। दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के निगरान हज़रत मौलाना हाजी अबू हामिद मोहम्मद इमरान अत्तारी ज़ीदा मजदहू इंशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए से प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। और यहाँ हम आपको एक जो है वो बात बताते चलते हैं, एक यूँ बोलिए कि स्टोरी जो है ये सुनाते चलते हैं। किसी शख्स की किसी ने दावत की, बल्कि यूँ कह लीजिए कि दो कीड़े थे, एक भंवरा था और एक दूसरा कीड़ा था जो मिट्टी से घर बनाता है। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। तो भंवरा ये वो कीड़ा होता है, ये यूं बोलिए कि बग्स में से है कि जो वहाँ रहता है, गुलशन में रहता है, जहाँ फूल होते हैं, जहाँ फूल खिलते हैं, उस जगह पर ये रहता है। तो इसने जो है वो अपने उस दोस्त से कहा कि आप आएँ और मैं जो है वो कभी आपको अपना घर दिखाऊं, अपना इलाका दिखाऊं जहाँ मैं रहता हूँ। आप देखिए कैसे वहाँ फूल खिलते हैं, कैसी वहाँ खुशबुएं महकती हैं, कैसा एक दीदनी मंजर होता है और किस तरह का एक खुशनुमा मंजर होता है जो आंखों को जो है वो ताजगी देता है, दिल को जो है वो एक राहत देता है, और क्या ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट होता है। आप मेरे यहाँ आइए तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चुनांचे इसने उसकी दावत कबूल की और ये उसकी दावत पर वहाँ पहुँचा और वहाँ जाकर किसने तरह तरह के फूल देखे जो खिल रहे हैं और उनमें से जनाब प्यारी प्यारी महक जो है वो आ रही है, प्यारी प्यारी खुशबुएं जो है वो उठ रही हैं। बड़ा एक खूबसूरत सा मंजर है, लेकिन इसे मज़ा नहीं आया, इसे कुछ अच्छा नहीं लगा। ना इसे फूलों की खुशनुमाई देख करके कोई ताजगी मिली, ना इसे फूलों की खुशबू सूंघ कर कोई राहत मिली, और ना ही इसे गुलिस्तान का एक खूबसूरत मंजर देखकर तबीयत के अंदर कोई निशात और कोई ताजगी जो है पैदा हुई। भंवरे ने इसको महसूस कर लिया कि भाईजान आए तो हैं लेकिन इनको कुछ अच्छा लगा नहीं है। फ्रेंड मेरा मेरे यहाँ आया तो है लेकिन इसे मेरा घर भाया नहीं है, ये इसे अच्छा लगा नहीं है। वक्त गुजरता गया तो उस कीड़े ने भंवरे को कहा कि आप भी कभी मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं और मैं जो है वो आपको अपना इलाका दिखाऊं, अपना मोहल्ला दिखाऊं, अपना घर दिखाऊं, अपनी बरादरी दिखाऊं, किस तरीके से जो है हम रहते हैं, किस तरीके से मैं मिट्टी जो है वो लेकर के आता हूं और किस तरीके से उसे एक खूबसूरत सा जो है वो घर बनाता हूं, और फिर अपने बच्चों के रिज्क के इंतज़ाम के लिए मैं किस तरीके से उसके अंदर एक यूँ बोलिए कि मकड़ी को उसके अंदर बंद करता हूँ और क्या सिलसिलेकार होता है, ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ। चुनांचे भंवरा जो गुलशन में रहता है, फूलों पर जो है वो उड़ता है और खुशबुएं सूंघता है, ये उसकी दावत पर चला गया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो मिट्टी की गोलियां बना बना कर मुख्तलिफ जगहों पर सजाई हुई थी। मुख्तलिफ साइज की वो मिट्टी की गोलियां थी, क्योंकि ये मिट्टी वाला कीड़ा था और यही काम ये करता था। तो भंवरा बात समझ गया। तो भंवरे ने उसे कहा कि जब तक आप ये मिट्टी की गोली अपने जहन से नहीं निकालेंगे, आपको फूलों की खुशनुमाई का असर नहीं होगा, आपके जहन पर उन फूलों की खुशबू का कोई असर नहीं होगा, और आपको वो दीदा जेब रंग है ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बाज़ औक़ात इंसान के जहन में कोई ना कोई बात जो है वो फंस जाती है और आदमी कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। कोई बात ऐसी जो है वो जहन में बिठा लेता है, पकड़ लेता है कि उसे खुशियाँ खुशियाँ नहीं लगती, उसे लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग ये भी उसको जो है वो अच्छे नहीं लगते, और अपने ही एक खौल के अंदर, अपने ही हिसार के अंदर खुद ही आदमी रेशम के कीड़े की तरह बंद हो जाता है, और फिर बिलाखिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है जब फेस करता है तो माशरे के अंदर तन्हा रह जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आफ़ियत और सलामती अता फरमाए, और अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम हमें हर तरह के शर से महफूज व मामून फरमाए,
اور اللہ تعالی ہمیں درست راہ کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور یا اللہ جو باطل ہے یہ ہمیں باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بعض اوقات برے دوست ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، برے کام کو ایسا مزین کر کے اور ایسا خوبصورت کر کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر بسنے والے مختلف افراد ہیں، ان کی مختلف سوچیں ہیں، ان کی سوچوں کے ساتھ ان کی زبان ہے، ان کے دل کے ساتھ ان کی جو بولیے کہ زبان کی ترجمانی ہے، جو چاہتے ہیں فلسفہ بتاتے ہیں، جو چاہتے ہیں انداز سکھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں باتیں ٹیچ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں مختلف طرح کے پورٹریٹ جو ہے یہ ڈرا کرتے ہیں۔ لیکن عقل مند اور سمجھدار بندہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے اندر ساری چیزوں کو دیکھے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے یہ دین اسلام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے انشاءاللہ نگران شورا سے جو بات کرنی ہے اس میں ہم نے ایک موضوع جو ہے وہ رکھا ہے کہ ختم ہوتی خاندانی روایات۔ ماشاء اللہ الکریم آپ نگران شورا کی جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے پہلے نگران شورا سے یہ جانتے ہیں کہاں ہیں آپ؟ میں اس وقت ناروے کے شہر اوسلو میں ہوں، اور اوسلو میں فیضان مدینہ کے ساتھ ہمارا یہ آفس مکتب بنا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دو طرح کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، خلیفہ امیر السنت کے ساتھ سفر کیا ہے، اور آپ نے یقیناً امیر السنت کے ساتھ سفر کر رکھے ہیں۔ آپ نے بھی یہ انداز دیکھا ہوگا کہ نماز کا ٹائم جیسے ہی آ جائے تو نماز جو پہلے پڑھ لی جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا نماز پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو یہ دونوں ان اندازوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سفر میں کبھی کوئی بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا میری تو یہی درخواست ہوگی کہ اگر کہیں آپ سفر میں کنٹینیو چل رہے ہیں تو اگر کہیں جماعت کا اہتمام ہے تو ظاہر ہے کہ جماعت کا اہتمام کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ اپنی نماز کا وقت شروع ہو تو نماز کی ترکیب فوراً کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے کہ وضو کی تیاری رکھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں میکسیمم، تو بھی اس میں کافی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام، ہم یہ پریشانی تو اس وقت ہوئی تھی کہ جب مجھے چلنا تھا، ابھی پچھلے دنوں یہاں آنا تھا، کہاں گئے تھے ہم لوگ، جرمنی سے ہم لوگ چلے تھے، اور ہمیں راستے میں بائی ٹرین سفر تھا، اور بائی ٹرین سفر کے اندر بھی یہ تھا کہ وہ نمازوں کا بھی سارا خیال رکھا تھا۔ الحمدللہ ہم عصر پڑھ کے چلے، راستے میں جہاں ٹرین کا تھوڑا بریک ہوا وہ ہم نے مغرب بھی ادا کی، اور جہاں ہم نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ کر ہم نے عصر بھی ادا کی۔ ہم نے آنا تھا جرمنی میں ہی، ہمبرگ سے فرینکفرٹ آنا تھا۔ ہاں یہ تھا، نماز وقت پر ہو جائیں کتنی بڑی نعمت ہے، نماز وقت پر ہو جائے، نماز وقت پر ہو جائے، نماز وقت پر ہو جائے۔ ماشاءاللہ جی سلمان بھائی، اللہ پاک ہمیں بھی یہ نماز پڑھنے کی اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، با جماعت نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایسا آپ ماشاءاللہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کا UK کا سفر تھا، وہاں پر بھی مختلف شہروں میں آپ جو ہے وہ مانچسٹر بھی گئے، دیگر بریڈ فورڈ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی آپ کا جو ہے وہ جانا ہوا۔ ابھی آپ جو ہے وہ یورپ کے سفر پر ہیں، جرمنی میں آپ نے ٹریول کیا، برلن میں ماشاءاللہ سنت و بھرا ایک زبردست اجتماع کیا۔ آپ وہاں پر جو ہے وہ مختلف طرح کی کمیونٹی سے ملتے ہوں گے، لوگوں سے ملتے ہوں گے، کیا آپ کی آبزرویشنز ہیں اس سفر کے اندر اور کیا آپ کے محسوسات ہیں؟ میں چاہوں گا آپ یہ بھی بتائیے۔ لوگ بعض اوقات جیسے ہم اپنے یہاں کی اگر یہاں سے بات کریں تو یوں ہو رہا ہے فیملی میں سے ایک بندہ باہر چلا جائے گا تو معاملہ جو ہے وہ سکھی ہو جائے گا، جو ہے نا وہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہو جائے گا، گھر جو ہے بہترین ہو جائے گا، پھر لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں، 35 لاکھ روپے تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں، 40 لاکھ روپے لگاتے ہیں۔ اچھا جو یہ نہیں لگاتے وہ کوئی اور انداز جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، ڈنکی لگواتے ہیں اور بالکل جان جوکھوں میں ڈال کے بچے کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ اچھا پھر وہاں فون بھی آ جاتا ہے ابھی ہم جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، کچھ کے حالات بدلتے ہیں، کچھ کے نہیں بدلتے۔ آپ کی کیا آبزرویشنز ہیں اس سارے معاملات پہ، کیا کہتے ہیں آپ؟
ہو سکتا ہے کہ جن کے گھروں سے یہ گئے ہیں ان کے گھروں کے حالات فائنینشلی طور پر شاید بہتر ہو جائیں. ہمارے ہاں تو فائنینشلی طور پر بہتر ہونا ہی حالات کو بہتر کہتا ہے. حالانکہ وہ نماز ایک ہو یا نہ ہو، عبادت ہو یا نہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا نہ ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، دھوکہ دیا جا رہا ہو، فلمیں ڈرامے گانے بازوں کا دور دورہ ہو، مگر چونکہ پیسے آ گئے ہیں، اب رہنا کرنا سہنا کپڑے وغیرہ خواہشیں فرمائشیں سب پوری ہو رہی ہیں، تو گویا کہ حالات ہمارے اچھے ہو گئے. تو ہمارے حالات کے اچھے ہونے کا مراد جنرلی طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ یار آج کل یہ بڑا خوشحال ہے، اس کو بڑا کرم ہو گیا ہے. بھلے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا، پہلے نماز پڑھتا تھا، لیکن جب سے اس کا کاروبار اچھا ہوا ہے، جب سے اس کا پیسہ اس کو آنا شروع ہوا ہے، اس کی نماز سے چلی گئی ہیں، اب جماعتیں چلی گئی ہیں. یہ پہلے جو تلاوت کرتا تھا وہ بھی اس سے چلا گیا ہے. حالات اس پر اچھے ہو گئے کیونکہ اس کو بڑی کرم ہو، اس کو بہت کرم ہو گیا ہے. ہمارے پیسہ ملنا ہی کرم کی بات ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے حالات اچھے ہو گئے تو گھر کے حالات بعدوں کو اچھے ہو جاتے ہیں. ہر گھر کی کہانی نہیں ہے، میں جن جن گھروں کی ہے ان کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. مگر جو آپ نے مجھے سوال کیا اس کے تحت اگر میں عرض کروں تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل اس گھر کے حالات اچھے ہو گئے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیرون ملک آیا اس کے حالات اچھے ہوں. سلمان مدنی میں ان سے بھی ملا ہوں جن کے 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال یہاں گزر گئے، مگر یہ آج بھی یہاں پر مقروض ہیں، ان کے یہاں پر قرض ہیں. اور فیس بک پہ جب میں نے لائیو کیا ہے تو اس وقت میں نے ایک بات کی کہ یہاں کے لوگ سب تو نہیں کہیں گے، ہر ایک کی اپنی اپنی جدا جدا سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی مینٹلٹی ہوتی ہے. تو ایک مینٹلٹی ایک سوچ یہ ہے کہ یہ میٹھی جیل ہے. میں نے کو کہا کہ یار اتنے پریشان ہو، اتنے دکھی ہو، اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، اتنے سیکریفائسز کیے، اتنا کمپرومائز کیا، لیکن فائنلی ہاتھ میں کیا ہے آپ کے؟ تو کہہ سکتے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں کہا پھر کیوں ہو یہاں پر؟ کیا مجھے عمران میٹھی جیل ہے، بس نکل نہیں سکتے یہاں سے. ایک زندگی کا ایک انداز ایسا ہو گیا. تو ہر ایک یہاں پر سکھی ہو نا سلمان اتاری، ہر کوئی یہاں سکھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ بیوی بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، خاندان سے دور، اپنے کلچر سے دور کیسے بندہ سکھی رہ سکتا؟ پھر ان ممالک میں جہاں سے میں عموماً ٹریول جو آپ کہہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو اگر آپ ایڈریس کر لیں تو ان ممالک کے اندر بیسیکلی لوگ ایک تو فیملی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ خاندان رشتہ دار نہیں ہوتے، پریشان ہوتے. دوسرا بچوں کے تعلق سے پریشان، وہ بھی وہی جن کو ایک پریشانی ہے کہ بچہ یہ ہو جائے گا، بچہ وہ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے پریشانی ان کو رہتی ہے. باہر جو رہتے ہیں انہیں عموماً فرمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. خود بندہ کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، خود کیا کر رہا ہے، کیسے اس کا رہنا ہے، کیسے اس کا سہنا ہے، کیا اس کا کھانا ہے، کیا اس کا پینا ہے، کیا اس کا پہناوا ہے، یعنی یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. پھر اس کو جو ہے واپس بھی آنا ہے اور پھر واپس آ کر کے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ رہنا ہے اور وہ بجٹ بھی کیا کرنا ہے، مینیج کرنا ہے. تو یہ بہت سارا برڈن ہوتا ہے ایک بندے کے اندر اور بندہ جو ہے وہ اس کو لے کر کے چل رہا ہوتا ہے. پھر اس میں جب مزید خواہشات کا اور فرمائشوں کا جب یوں بولیے کہ تڑکا لگتا ہے تو پھر یہ معاملہ جس طرح دال پہ تڑکا لگتا ہے دال مزے کی بن جاتی ہے، لیکن جب یہ زندگی میں فرمائشوں کا تڑکا جب لگتا ہے تو یہ وہ تڑکا ہوتا ہے کہ جو زندگی کے مزے کو ختم کر دیتا ہے اور ایسا بندے کے اوپر ایک بوجھ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ بندہ اس بوجھ کے نیچے جو ہے یہ دب جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. تو یہ خواہشات اور جو فرمائشوں کا معاملہ ہے بالخصوص جس نے بیرون ملک سے جو ہے وہ آنا ہو، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ روک لگانے کی حاجت ہے اور اس کو بھی سمجھنے کی حاجت ہے. ہمارے لیے نہیں لے کر آئے، اس کے لیے نہیں لے کر آئے، فلاں کے لیے لے کر آئے، اپنی بیوی کے لیے لے کر آئے، بہنوں کے لیے نہیں لے کر آئے، اپنے جو ہے وہ فلاں کے لیے لے کر آ گئے تو فلاں کے لیے جو ہے وہ نہیں لے کر کے آئے. اس طرح کی گفتگو بھی بعض اوقات کیا کرتی ہے، رشتوں میں تلخیاں پیدا کر دیتی ہے اور اچھے خاصے ماحول کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. اور پھر جس نے آنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک فائنینشیل برڈن پڑتا ہے، یہ ساتھ میں کیا ہوتا ہے، یہ پلس ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نگران شورا نے جیسے ارشاد
ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بیرون ملک میں رہ رہے ہیں اور جو وہاں پر گئے ہیں یہ سارے مطلب ویل آف ہیں، یہ سارے اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور سب بڑی یوں بولیے کہ لیوش لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. اور مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک یوں بولیے کہ غالباً ریلوے اسٹیشن پر میں موجود تھا. تو وہاں کسی کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ میرے کانوں میں ابھی جو ہے وہ گونج رہی ہے اور ذہن میں جو ہے وہ آ رہی ہے کہ بندہ جو بیرون ملک میں زندگی گزار کر آتا ہے، جب وہ اپنے خاندان میں آتا ہے تو پھر چونکہ اس کو رہنے کا سہنے کا ایک الگ ہی اس کا انداز جو ہے وہ بن چکا ہوتا ہے اور وہ ایک الگ ہی انداز میں جو ہے وہ ڈھل چکا ہوتا ہے. تو پھر جب وہ واپس آتا ہے فیملی سسٹم کے اندر، جب وہ آتا ہے تو پھر وہ چل نہیں پاتا. وہ اپنے لیے بھی پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے بھی پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اور بعض لوگ ایسے لوگ جو اپنا یوں بولیے کہ سسٹم بہتر نہیں بناتے اور جو ان کی ارننگ ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ محدود رہتے ہیں، تو جب وہ واپس اپنے جو ہے وہ کنٹری میں آتے ہیں، اپنے ملک میں آتے ہیں، تو پھر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہنر تو کوئی آتا نہیں ہے اور پھر مزدوری ہی کرتے تھے. وہاں کرتے تھے تو معاملہ اور تھا، اب یہاں پر آئے تو یہاں مزدوری کے علاوہ چونکہ کوئی ہنر بھی نہیں ہے تو یہ زندگی جو ہے یہ ٹف اور مشکل ہو جاتی ہے. ایسا جو خاندانی روایات ختم ہو رہی ہیں اور ایک انڈیویجول اور ایک انفرادی زندگی کا جو ایک فلسفہ ہے یہ پینیٹریٹ جو ہے وہ کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی جو ہے وہ کیا رائے ہے کہ بندے کو خاندانی نظام کے ساتھ رہنے میں کن کن بینیفٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ انفرادی زندگی جو ہے وہ اپنی اختیار کرتا ہے، خاندان سے کٹ گیا ہے، رشتوں سے کٹ گیا ہے، بالکل الگ تھلگ ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ان دونوں چیزوں کو آپ جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں، بینیفٹس کے اعتبار سے اور اس کے نقصانات کے اعتبار سے؟ دیکھیے، الگ تھلگ رہنے والوں کے اگر آپ ڈیٹا نکالیں گے تو آپ کو ایک تعداد دنیا بھر میں سے ملے گی جو الگ رہنے کی وجہ سے جو ڈپریشن، انزائٹی اور پھر آگے جا کر وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ پورا ایک ڈیٹا ہے اس کا. تو خاندان اور رشتہ داری، ملنا، صلہ رحمی، آپس میں تعلق کو قائم رکھنا، خوشی غمی میں شرکت کرنا، حال احوال لینا، یہ آپ کو تازگی دیتا ہے، آپ کو زندگی دیتا ہے، آپ کو خوشی دیتا ہے. آپ اگر غم زدہ ہیں، کسی کے غم کو دور کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے غموں کو دور کر دیتا ہے. آپ خوش ہیں اور خوشی میں اگر آپ کسی کو خوش کرتے ہیں تو آپ کی خوشی کو اللہ پاک اور برکتیں نصیب کر دیتا ہے. تو یہ تو ایک زندگی، ایک نظام ہے. ہمارے پوری سوسائٹی ایک نظام ہے. جنازہ ہے، شادی ہے، نکاح ہے، خوشی ہے، غمیاں ملتے ہیں. تو خاندان تو اور انسان کو کلوز کرتا ہے. تو جو خاندانی نظام کو یا فیملی انفراسٹرکچر کو سمجھ نہیں پاتے، جیسے کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو مایوسی اور انزائٹی اور ڈپریشن کس اس میں لے جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ کوئی ہمیں دیکھنے پوچھنے والا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو آف لائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تو میل ملاپ کے ساتھ ہی جینا چاہیے. یہ تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. صلہ رحمی کرنی چاہیے، ملاپ ہونا چاہیے، ملاپ ہونا چاہیے، ملنا چاہیے. ایسا زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے اور اتنی یوں بولیے کہ فاسٹ ہو گئی ہے، بندہ دو جو ہے وہ جابز کر رہا ہے، نوکریاں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس طرح اس کے اوپر بہت سارا برڈن ہے، پریشر ہے، بچوں کی ایجوکیشن کا پریشر ہے، اپنا گھر بنانے کا پریشر ہے، پھر اپنے آپ کا جو معاشرے میں ایک سٹیٹس ہے اس کو جو ہے وہ بہتر بنانے کا ایک پریشر ہے. یعنی یہ فائنینشیل پریشر یہ بندے کے اوپر اتنا جو ہے یہ آ چکا ہے جس کی بنا پر وہ مزید جو ارننگ کے لیے، کمانے کے لیے کوششیں جو ہے وہ کر رہا ہے. تو اتنے مصروف زندگی کے سکیجول میں سے یہ رشتوں کے لیے وقت کیسے نکالے گا، عیادتیں کرنے جو ہے وہ کیسے جائے گا، موت میت میں جو ہے وہ جانا تو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن لوگ اس میں بھی بہت کم جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فون پہ ہی بات جو ہے وہ چلا لیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آج تو نہیں ہے. گھر پہلے بھی لوگوں نے بنایا، شادیاں پہلے بھی لوگوں نے کی ہیں، فائنینشلی ایشوز پہلے بھی لوگوں کے رہے ہیں، بیماریوں کا علاج پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، بچے پہلے بھی لوگوں نے بڑے کیے ہیں، مگر وہ خاندان کو سمجھتے تھے، رشتوں کو سمجھتے تھے. اور کیا پتہ یہ خاندان اور رشتوں کو سمجھنا
ان کے ٹائمنگ میں برکت لاتا تھا، ان کے رزق میں برکت لاتا تھا، ان کے معاملات میں برکت لاتا تھا. اب وہ ایک کانسیپٹ تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی تقریباً عام لوگ اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھیں کہ جب آپ کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی تو کمیونیکیشن اکوپمنٹ بھی تو آپ کے ہاتھ میں آ چکا ہے. پہلے تو آپ کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں تھا، پہلے تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ آپ آئے دن رابطہ کر لیتے تھے. اب تو آپ دن میں 10 دفعہ رابطہ کر سکتے ہیں، دن میں 2 دفعہ رابطہ کر سکتے ہیں، حال احوال لے سکتے ہیں، خوشی غمی کے طور پر آپ ان سے کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ میں اس کے رہ سکتے ہیں. اور پھر مطلب لوگوں کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے سلمان بھائی، ایسا تو نہیں ہے. اور روزانہ کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، نہ روزانہ غم کا موقع ہوتا ہے. ایک آپ کی پرسنل لائف بھی تو چلی رہی ہوتی ہے، گھر پہ بھی تو آپ روز آ ہی رہے ہوتے ہیں. کہیں خدا نہ خاصا کبھی کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی انتقال ہو گیا، یا کوئی ایسی خدا نہ خاصا کوئی بڑی آفت یا پریشانی آ گئی تو بندہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ نکال ہی لیتا. اگر آپ اب کسی کے لیے اگر وہ وقت نہیں ہے تو بھی ڈرے اس گھڑی سے کہ جب خدا نہ خاصا آپ پر کوئی وقت آئے گا تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے بھی وقت نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے آپ میری بات اس کو سیریس لیں کہ جو نہیں ہے لوگوں کے ساتھ وابستہ تو لوگ ان کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہے. جو لوگوں میں ہے ہی نہیں تو وہ کبھی ہے یا وہ بھی دنیا میں ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. آپ آئیں گے تو آپ کو کوئی نوٹس کرے گا نا. اب جب آتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، جاتے نہیں آتے نہیں تو کیا بندہ کسی کا کوئی نوٹس کرے گا سلمان بھائی. تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی مصروفیت ہے کہ ٹائمنگ ہی نہیں ہے. اب ہاسپٹل میں کوئی خدا نہ خاصا ایڈمٹ ہے تو اس کے پاس آدھا گھنٹہ 15 منٹ جانے میں کیا پرابلم ہے. یا کوئی جنازہ ہو گیا تو جنازے میں تو جانا ہی چاہیے. یہ تو ہمیں ترغیبات اس میں شامل ہے. آپ دیکھیے اسلام و دین کتنی خوبصورت سوسائٹی کی اور فیملی کو اور اس کو اسٹیبلش کرتا ہے. لیکن یہ بات آپ کی جو کہی ہے وہ وہی کہی ہے جو معاشرے میں چل رہی ہے، جو لوگ بول رہے ہیں. مگر اس پر ذہن بن نہیں رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی کسی سے رابطے میں نہیں ہو. اسی معاشرے میں غربت میں بھی یا کسی بھی آزمائش میں بھی لوگ رابطے میں تو ہے نا. بھائی بھائی سے رابطے میں ہے، بہن بہن سے رابطے میں ہے، بھائی بہنوں کے آپس میں رابطے ہیں، رشتہ داروں کے رابطے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی کسی کے رابطے میں ہے ہی نہیں. غریب سے غریب آدمی بھی رابطے میں ہے، امیر سے امیر آدمی بھی رابطے میں، بزی سے بزی آدمی بھی رابطے. بلکہ دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ابھی میں بیٹھا تھا، ہمارا اس وقت ڈینمارک بھی ہے، سویڈن بھی ہے، ناروے بھی ہے، اٹلی بھی ہے، میرے ساتھ فرانس بھی اس وقت ماشاءاللہ موجود ہے. ان ملکوں کی نمائندگی ہے ہمارے یہاں اس وقت جب میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کہتے یہ بھی ہے کہ یار ٹائم نہیں ہے. میں تو یہ 5 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں. جی ہاں، میں صحیح بتا رہا ہوں. 5-6 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں. صبح 7-8 بجے اب آپ کی لائف سے دوبارہ اسٹارٹ ہونا ہے. تو کیسے ٹائم نہیں ہے؟ مطلب آپ خود ہی اپنا ذہن بنا کر بیٹھ گئے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ٹائم تو 24 آور ہے، ہر ایک کے پاس ہے. کتنا گھنٹہ سلمان بھائی کام کرے گا؟ 12 گھنٹے کام کرے گا، جی 7 گھنٹے آرام کرے گا. کتنے ہو گئے؟ 19 گھنٹے ہو گئے. جی 19 گھنٹے ہو گئے نا. جی 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 اس کے بعد 5 گھنٹے اور اس کے پاس ہیں. جی تو 5 گھنٹے کیا کرے گا روزانہ؟ روزانہ 5 گھنٹے اس کے پاس. یار اٹھنا کرنا چلو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور نکل، پھر بھی 2-3. یہ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. ماشاء مگر 12 گھنٹے میں بھی بریک ہے. اس میں بھی ظہر کا بریک ہے، لنچ کا بریک ہے، عصر کا بریک ہے، مغرب کا بریک ہے. بریک تو ہے نا، ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. بھیا ٹھیک ہے، مگر یہ تو کام کر لیں گے جو کر لے گئے. ماشاء تو ایسا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بیلنس کی طرف لے کے جائیں. ماشاء اور جو خاندان، رشتہ دار، والدین اور جو دکھی لوگ ہیں ان سے رابطے میں رہیں. اور صرف میں کہتا ہوں صرف اسٹیکر بھیج کر واٹس ایپ پر اس پر صرف رابطے پہ نہ رہیں. کائنڈلی ایک واٹس ایپ کال ہی کر لیں. یار اب تو کو پیسے ویسے بھی اتنے نہیں لگتے، ایک کال ہی کر لیں. اس کا نہیں اٹینڈ ہو رپلائی تو کہ ابھی نے اس لیے کال کی دیا. پھر کال کرنے کے بعد ایک وائس نوٹ دے دیں کہ مجھے پتا چلا تھا آپ کا یہ، تو میں نے کہا کال کر لوں، تعزیت کر لوں، لگتا ہے آپ نہیں اٹینڈ کر سکے ہوں گے تو میں پھر وائس، تو آپ کا وائس میسج بھی کنسیڈر کیا جائے گا. آپ کی مس کال وہ دیکھ لے گا کہ یار میں نے اٹینڈ نہیں کی تھی. تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جسٹ ایک ٹیکسٹ بھیج دینا یہ کافی نہیں ہوتا. ایسے ریلیشن ہیں ہمارے کہ وہاں پر ٹیکسٹ میسج یا اسٹیکر تو بعض اوقات بندے کو برا لگا دیتا ہے. اگر آپ کو ٹیکسٹ بھی لکھ کر بھیجتے ہو کہ یار اس کو وائس کرنے کی بھی
توفیق نہیں ہوئی. بعض اوقات وائس بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی زیادہ وہ ریلیونٹ نہ رہے, آپ کال کرنی پڑے گی. اور بعض جگہ ہے کال یا وائس میسج اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا, آپ کو پرسنلی جانا پڑتا ہے, خاندان نبھانے, رشتے نبھانے, اور ثواب بھی تو کمانا ہے نا. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات کی ہے صاحب آپ نے. آپ کی ساری گفتگو سن کر مجھے جو ایک فیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاید ان چیزوں کے جو اجر ہیں, جو اس کے جو ثواب ہیں, عیادت کرنے کے, تعزیت کرنے کے, صلہ رحمی کرنے کے, بھلائی کرنے کے, کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے, اس کے جو اجر و ثواب ہیں ان پر شاید ہمارا فوکس نہیں ہے, یا وہ روایات ہمارے پیش نظر نہیں ہے. کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں, ان کی جو فضیلتیں ہیں, ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جائے, پڑھ لیا جائے, اس سے بھی جو ہے وہ ذہن بنے گا کہ ہم نے وقت نکالنا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں؟ بالکل درست فرمایا. قرآن کریم میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے اس کام کے لیے, اس عمل کو کرنے کے لیے. حدیثوں میں ہمارے رہنمائی موجود ہے. خود رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں, یعنی ایک تو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان, اور ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل, کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر جا کر بھی صحابہ کرام کی عیادت فرمایا کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریضوں کی عیادت فرماتے تھے, ان کی خبر گیری لیا کرتے تھے, کوئی نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے, ان کے بچوں پر شفقت کیا کرتے تھے, ان کے بچوں کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے, اور صحابہ کرام کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے. پھر اہل بیت اطہار کی طرف جایا کرتے تھے, گھروں میں وقت دیا کرتے تھے, ازواج مطہرات کو وقت دیا کرتے تھے. جو سامان خریدنا ہوتا تھا وہ لے کر گھر پر دیا کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, تشریف فرما ہوتے تھے, ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. مسجد میں نمازیں ہیں, وہاں صحابہ کرام آ رہے ہیں, انہیں وقت دیا کرتے تھے, گھر میں وقت دیا کرتے تھے. پھر سفر ہوتے تھے, وہاں سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھے تو صحیح, رات کا ایک حصہ آرام بھی فرمایا کرتے تھے, پھر عبادت بھی کیا کرتے تھے. آپ پر تو تہجد فرض تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, تو وہ نمازوں کی کس طرح معاملات ہوا کرتے تھے, اور جس طرح حقوق کی ادائیگی کے طور پر جو انداز ہوا کرتا تھا. پھر آپ کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, اور آپ کے جو رضائی بھائی اور بہن آئی ان کے ساتھ جو معاملات کیے, والدہ رضائی والد ان کے ساتھ جو معاملات کیے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا. یعنی آپ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تعلیم عطا کرے گا. ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جن سے میرے آقا بے حد محبت فرمایا کرتے, آپ ہماری امی جان ام المومنین ہیں, جب وہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں, دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں, اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلی کو تحفہ بھیجا کرتے تھے اور ان کا ذکر کیا کرتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف ارشاد عطا فرمانا, دوسری طرف اپنا عمل, اور پھر اس عمل کو صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح لے کر چلے, اور ان کو اطاعت جو اتباع کا معاملہ رہا, تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. اگر یہ سب پڑھیں گے اور پھر ہمارے فوائد دیکھیں, ایک تو دنیا اور آخرت کی برکتیں اور اللہ کی رضا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و اتباع کا معاملہ جس کا جو ثواب ہے وہ ایک اپنی جگہ پر جدا ہے. پھر جو درجات کی بلندی وغیرہ, جنت کی بشارتیں, یہ سارے جو خوشخبریاں کئی ایسے اعمال میں. ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جو رزق میں برکت چاہے وہ صلہ رحمی کرے, بری موت سے بچت چاہے صلہ رحمی کرے, عمر میں برکت چاہے صلہ رحمی کرے, جو چاہے کہ اللہ پاک میری حاجت پوری فرمائے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حاجت روائی کی وہ صورت حاجت روائی کرے. بلکہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے. تو یوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو جنازے میں شرکت کریں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے, ہم عیادت کو جائیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, سارے ہمارے فوائد تو بیان ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور ان روایات کو اور یہ جو ثواب ہیں
مسکرا کر ملاقات کرنے کا کیا ثواب ہے، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے کا کیا ثواب ہے، جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کا کیا جو ہے وہ ثواب ہے، عیادت کرنے کا کیا ثواب ہے، یہ پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا نام ہے حسن اخلاق. چھوٹی سی کتاب ہے، بالکل چند صفحات پر مشتمل کتاب ہے. اس کو آپ پڑھ لیں. ہر جو ہے وہ بات کے نیچے کوئی ایک ایک دو حدیثیں، تین حدیثیں بھی ہیں بعض اوقات، اور ایسا لاجواب یہ بکلیٹ ہے، ایسی لاجواب یہ جو ہے وہ کتاب ہے کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم جتنے کام نگران شورا جو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنے چاہیے، ان کا انشاءاللہ ذہن بھی بنے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے ہمیں فائدے بھی ہوں گے. ایسا خاندانی روایات کی اگر بات کریں تو یوں ایک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے تھے، تو ابھی یہ مل کر بیٹھنے والا معاملہ بھی نہیں ہے، یا جو ہے وہ اب تو چلیں اس کی جدید صورت بھی یوں ہے کہ کال کر لیں گے، گروپ کال کر لیں گے، اس میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے. لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مل کر بیٹھنا بھی نہیں چاہتا، ان کا یہ ذہن ہے مل کے بیٹھیں گے تو ادھر لڑائیاں ہی ہونی ہیں، جھگڑے ہی ہونی ہیں، فالتو باتیں ہی ہونی ہیں، تو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ بھئی ٹھیک ہے بھائی، بس ٹھیک ہے، اپنے اپنے حساب سے آپ جو ہے وہ چلتے رہیں. اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں پر اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑے کا چانس ہے، کوئی غیبت چگلی کا وہ ہے اور گناہ بھرے معاملات ہونے کا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں تو ہمیں اللہ پاک کی رضا پر نظر رکھنی ہے اور اس جگہ سے بچنا ہے. صحیح. اگر اس جگہ پر جانے سے ملنے سے آپ کو پتا ہے کہ جناب یہاں پر میں گناہ سے نہیں بچ سکوں گا، اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ بچیں گے. جی. رہی بات ملنے جلنے کی، تو اب ملتے جلتے تو مگر انداز بدل گئے. اب پکنک پہ جاتے ہیں تو فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں تو ہوٹلنگ پہ جاتے ہیں، سب کرتے ہیں. اب اس میں جائز ناجائز حرام حلال کی کہیں تمیز ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہ ہے. مگر وہ جو ملنے جلنے والے بھی جو ملنے جلنے کے لیے جگہ جاتے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ میں تو ابھی دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور ملنے بھی بیٹھے ہیں تو وہ مل نہیں رہے، وہ موبائل میں لگے ہوئے ہیں. 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھوں میں جیسے کہ موبائل ہے. کبھی کبھی تو دل کرتا ہے میں ایک ویڈیو بناؤں اور ویڈیو کو سب کو بھیج دوں گا، بھائی تم آپس میں بیٹھے کیوں ہو؟ مگر سارے مطلب کہ وہ باپ اپنا موبائل لے کر بیٹھے، والد صاحب اپنا موبائل لے کر بیٹھے ہیں، بیٹی اپنے موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کی امی اپنا موبائل لے کر بیٹھی ہیں، بچے سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں. ایک ہی، کیونکہ سب کو پتا ہے وائی فائی یہیں آ رہا ہے. اور اچھا، یہ وائی فائی اگر یہاں نہ آ رہا ہوتا اور اپنے اپنے کمروں میں آ رہا تو یہ اپنے 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 کمروں میں ہو رہے ہوتے. مگر چونکہ سگنل یہاں آ رہے ہیں، والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، امی یہاں بیٹھی ہے، بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بہن یہاں بیٹھی ہے، اس سے شاید نہیں بیٹھے ہوں گے، یہ بیٹھے ہوں گے یہاں سگنل آ رہے ہیں. جہاں سگنل آتے نا، بندہ وہاں چلا جاتا ہے کہ یار ادھر سگنل آ رہا ہے، اس کا بھی سگنل وہیں آ رہا ہوتا ہے. تو یوں بیٹھے آپس میں وہ کر رہے گفتگو، موبائل پہ مصروف ہے. تو ملنا جلنا ہے، مگر وہ ملنے جلنے کی نوعیت تبدیل ہوگی. بدل گئی ہے. ٹھیک ہے. ایسا ملتے پرسنل جلتے سا تو ایک سوال ہے. نہیں بھی ملتے جی. نہیں بھی جا رہے ہوتے. جی. یہ بھی ہے، یہ بھی لوگ ہیں جو نہیں جا رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے یار ہم ٹائم نہیں ہے. تو اس کے لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آج ٹائم نہیں ہے تو بے شک آپ کے لیے بھی کسی کے پاس ٹائم نہ ہو. ٹھیک. پرسنل سا ایک کوشچن ہے ایک، اور میں یہ اب کر ہی رہا ہوں، بات میں نے چونکہ کر ہی دی ہے تو اب میں یہ کر ہی دوں گا. آپ ایک اتنی بڑی جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ماشاء اللہ الکریم جو ہے وہ آپ نگران مرکزی مجلس شورا ہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو دینی مصروفیات بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں. آپ ویسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح سے کبھی مل جل کر کوئی بیٹھنے کا کوئی سلسلہ کار ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ میرے رشتہ داری بتائیں گے کہ میں ان سے کتنا ملتا ہوں. الحمدللہ میرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان سے رابطوں میں رہنا، یہ جس حد تک ہے الحمدللہ میرا تو ہے. میں اپنے رشتہ داروں کو اگنور نہیں کرتا میکسیمم. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر میں کوئی 100% ہوں، لیکن جن جن سے رابطہ میرے لیے پاسبل ہے یا ہو جاتا ہے یا ہم کر رہے ہوتے ہیں یا بعض ریگولر ہو رہا ہوتا ہے، تو ملنا جلنا یہ میں الحمدللہ میں پسند کرتا ہوں اس کو. اور یہ یوں سمجھے کہ یہ میری ایک طرح سے ذمہ داری بھی ہے. ایک تو فیملی سے ملنا، اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، میری ایک خاندانی ذمہ داری بھی ہے. یہ سب کرتے رہنا. پھر ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ایز اے تنظیمی اور دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کے طور پر بھی میں اس کو اپنی ذمہ داریوں میں
शुमार करता हूँ कि मैं जाऊंगा, बैठूंगा, मिलूंगा, तो कोई दो बातें नेकी की दावत की हो जाएंगी, कोई माशाल्लाह। और कोई अच्छा काम हो ही जाता है। अल्लाह पाक का शुक्र है। और मुझे तो फवायद ही मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो फवायद ही मिले हैं। और ये बात मेरे जो भी हमारे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, बस जो अवेलेबल है, बात हमारे आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो उनसे भी बातों का कहीं ना कहीं किसी न किसी। अच्छा, फिर ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ, मैं ये ना हो कि सिर्फ मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कजन हैं, मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, वो मुझसे भी राब्ता वो मौके बा मौका वो करते हैं, हाल अहवाल लेते हैं, पूछते हैं। सही। ईद के मौके पर, दीगर मौके पर सलाम दुआ कर लेंगे, कहीं बैठक होगी तो मैसेज कर देंगे, आओ ये करते हो, ये हमारा रहता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई गुनाह भरा माहौल ना हो तो इससे आपको कल्बी, ज़हनी हर तरह का सुकून भी मिलता है। माशाल्लाह। और वो आउट ऑफ, क्योंकि ये एक कंपनी तो है ना, अपनी खानदान के रिश्तेदार कंपनी है। फिर इसी तरह ये तो घर है, तो बेटियां हैं, तो बेटे हैं, दामाद हैं, तो ये सारा मतलब के पूरा घर, एक घर भरा भरा हो तो अच्छा लगता है यार। मतलब बहू वाला घर है, दामाद वाला घर है, बेटों वाला घर है, बेटी वाला घर है, नवासे हो, पोते हो, पोतियां हो, नवासियां हो, समझ रहे ना। फिर ये माशाल्लाह। और साथ के खानदान और रिश्तेदार होते हैं, जबकि पर्दे का एहतमाम हो, नेकियों भरा माहौल हो, ये वाह। सारी चीजें, ये इस कंडीशन को कभी भी खत्म नहीं होने, वरना तो भी तो खैर और बरकत कहाँ से आएगी। अगर ऐसा जमा हो जाए जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानियां हो रहा था, जहाँ अल्लाह उसके प्यारे हबीब की नाफरमे, वहां ना खैर है, ना वहां बरकत है, ना वहां कोई इत्तिफाक है, ना वहां कोई मोहब्बत है। मतलब ये सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी में सारे खानदान और सारे लोग जो देख और सुन रहे हैं, सब इस बात को समझ लें, ये इसी में छुपा हुआ है। क्योंकि ये दिलों में मोहब्बत डालना अल्लाह का काम है, इत्तेफाक पैदा करना अल्लाह का काम है। आपस में इस तरह की खूबसूरत रवाबित हमारे बने रहें, ये सब अल्लाह की रहमत है। बता, ये सब अल्लाह की रहमत से होगा। अल्लाह के क्या मतलब, सब अल्लाह की रहमत से होगा, अल्लाह चाहेगा तो वो होगा, मैं जी। ये कहना चाह रहा हूँ। जी। तो माशाल्लाह। ये तभी होगा ना जब वो फरमा बरदार इताअत वाला काम करेंगे। तो यूं माशाल्लाह। हो तो ये एक अच्छा लगता है, पर्दे का एहतमाम हो और सारी नेकी की दावत के वहां सिलसिले हो, वो खूबसूरत होता है। और ये करने वाले कर रहे होते हैं, और जो कर रहे हैं वो मेरी बात समझ भी रहे होंगे। मगर ये कि अगर वहां अल्लाह ना करे कोई लाइन क्रॉस हो रही होती है, शरई हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, बेपर्दगी के ताल्लुक से, या कोई गुनाह भरा और कोई सिलसिला होता हो, तो उसको काइंडली जरूर नोटिस करना चाहिए कि ये हमें अलाउ ही नहीं है। जो अलाउ ही नहीं है तो अलाउ ही वो नहीं है, करना ही नहीं है। वरना वो करना ही नहीं है। मरहबा। आप उसको इससे हटकर काम करें, इंशाल्लाह ताला देखें खैर और बरकत आपकी तरफ दौड़ कर या उड़ कर ना है तो मुझे कहिएगा। वाह वाह वाह, मरहबा। ये सवाल करने का मेरा मकसद ही जो है वो ये था, मद्दे जल के नाज़रीन, निगरान शुरा कि माशाल्लाह एक स्केजुअल है, जदवल है, तंजीमी जिम्मेदारियां हैं। तकरीबन कमोबेश निगरान शुरा का 10 घंटे का, 12 घंटे का बाज़ औक़ात जो है, और बाज़ औक़ात जो है वो 14-14 घंटे का, 16-16 घंटे का भी ये तंजीमी यूँ बोलिए कि मसरूफियात का जदवल जो है वो रहता है। चूँकि मेरा ताल्लुक इनके शोबे से ही है, तो मुझे बहुत सारी बातों का स्केजुअल के हवाले से, ड्यूरेशन के हवाले से पता है। अभी भी बाहर जो जदवल कर रहे हैं, तो इसमें भी ट्रैवल भी है, तो मशवरे भी हैं, तो और मुख्तलिफ माशाल्लाह सिलसिलेकार है, नेकी की दावत के होते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ये वक्त दे सकते हैं, तो आप और मैं भी वक्त दे सकते हैं। जहन बनाने की जो है वो बात है। ये सवाल मैंने किया ही इसलिए था ताकि पता चले कि हम जब एक इतना मसरूफ बंदा टाइम निकाल सकता है, तो हम भी टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम को बहाना नहीं बनाना चाहिए। पॉइंट इज दिस। और निगरानी शुरा का मैंने एक और अंदाज देखा है कि हाई साहब, बाज लोग होते हैं वो अपनी बेटियों के घर भी नहीं जाते, और बेटियों के घर जाना, भाई हम तो बेटी के घर का पानी भी जो है वो नहीं पिएंगे, तो और बिल्कुल मतलब बस जाएंगे, बैठेंगे, तो नहीं नहीं, क्या बेटी के घर का पानी फिल्टर वाला नहीं होता? क्या फिल्टर वाला होता है या नहीं होता है, तो अल्लाह ये तो अकबर, नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने ये चीज अगर फिजिकल देखे तो अमील सुन्नत सीखी, और अमील सुन्नत सुन्नत पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मैंने देखा अमील सुन्नत के साथ, कभी आप बैरून मुल्क से आए हैं, वाह। और जब जब आपको पॉसिबिलिटी रही है, तो आप ये कहते हुए कि बेटी के घर जाना चाहिए, सुन्नत भी है, तो अमीर सुन्नत अपनी शहजादी बेटी के घर जाया करते थे। माशाअल्लाह। हमने कई दफा देखा है। तो जाकर अगर वालिद के लिए पॉसिबल है और जाना चाहिए, तो बेटी के घर भी वालिद सबको जाना चाहिए। बेटी बेटे जो भी हैं सबके घरों पर, अब तो ये तो इंतहाई करीब तरीन
رشتے ہیں نا, تو ان سے تو رابطہ اور واسطہ تو کیسے ختم ہوگا؟ ماشاءاللہ جو بلڈ ریلیشن ان سے رابطے واسطے نہیں ختم ہوتے, یہ تو ہونے چاہیے اور مضبوط ہونے چاہیے. ماشاءاللہ. نگران شورا بھی ماشاءاللہ یہ اس پر عمل پیرا ہیں, اور حاجی اویس بھائی کے گھر پہ ماشاءاللہ حاجی یعقوب صاحب کے گھر, چونکہ نگران شورا کی جو ہے وہ صاحبزادی کا وہاں پر مطلب سلسلہ کار ہے, نکاح کا, بچے بھی ہیں ماشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے. تو نگران شورا کا میں نے دیکھا ہے آپ بھی جو ہے وہ جاتے ہیں, اور بعض اوقات سفر میں وہ ساتھ بچے جو ہے وہ کنٹینیو بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ پیچھے نہیں آنا, باپ ہم کے نے کیا طور کرنا ہے, پر آگے نہیں, جانا میں ہے. یہاں پر تھوڑا سا آپ سے گفتگو کروں گا کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ والد جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں کے گھر کو اگنور نہیں کرتے ہوں گے. بیٹیاں جو ہے نا, بیٹیاں, میں آپ کو بتاؤں, اگر والد اگنور کرنا چاہے نا, میں آپ کو سلمان بھائی بتاؤں, بیٹیاں نہیں کرنے دیتی. اسپیشلی جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہے نا, بیٹیاں نہیں کرنے دیتی. بیٹیاں خود والد سے اتنا رابطے میں کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اتنی وہ بیٹی, یوں سمجھیے کہ رخصتی یعنی بیٹی جب سسرال جاتی ہے نا, تو شاید اس کا اپنے والدین اسپیشلی والد سے اس کی جو ایک بانڈنگ ہوتی ہے نا, وہ جی اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, اور وہ اس کو زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہے, اور وہ کرتی ہے. نہیں بیٹی اور کئی بیٹے ہیں جو شاید اپنے والد کو الگ نہیں ہونے دیتے, یعنی جدا نہیں ہونے دیتے, وہ خود ہی اپنے والد سے, اپنے والدین سے آپس میں رابطے کرتے ہیں. لیکن میں یہاں صرف یہ کہوں گا کہ یہ تو ہے, لیکن جہاں یہ نہیں ہے وہاں یہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ حکیم. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہماری غفلت کو جو ہے وہ دور فرمائے. ایسا بھی ایک اور بات بتائیں کہ یہ خاندانی سسٹم میں, فیملی سسٹم میں رہنے والے یا جوائنٹ فیملی میں رہنے والے بچے, ان کی نشو و نما اور ان کی یوں بولیے کہ سائیکلوجیکل چیزیں ہوتی ہیں, ان کو بہتر بنانے میں کیا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں؟ اور وہ لوگ جو انڈیویجول طور پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, ایک بچہ ہے, ماں ہے, باپ ہے, باپ کی اپنی زندگی ہے, ماں کی اپنی, موبائل کے ساتھ جو ہے نا وہ سلسلہ کار بنا ہوا ہے, بچے کو بھی ایک گیجٹ جو ہے وہ لے کے دے دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کہاں بینیفٹ آ رہا ہے, کہاں نقصان آ رہا ہے, کہاں پلس ہو رہا ہے, کہاں مائنس ہو رہا ہے؟ دیکھیں سلمان بھائی, زمین کو اتنا پانی دیں جتنی اس کی ضرورت ہے. زیادہ دینے سے بھی زمین ضائع ہو جاتی ہے, کم دینے سے بھی زمین ضائع ہو جاتی ہے. ہر ایک چیز کے لیے اتنا ٹائم ہے, گھر والوں کے لیے, اپنے پرسنل کے لیے, اپنے دیگر کاموں کے لیے, فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے. اس میں ہماری جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ڈس بیلنس سے ہو جاتے ہیں. کسی ایک طرف جاتے تو وہیں چلے جاتے ہیں, اگر گھر پہ جاتے تو پھر ایسے جاتے ہیں کہ پھر وہ باہر کے نہیں رہتے, باہر جاتے تو گھر کے نہیں رہتے, صحیح. فلاں کو پاس جاؤ تو اس کے نہیں رہتے, اس کے پاس تو اس کے نہیں رہتے. آئی تھنک کہ اوور آل اگر ہم دنیا بھر کے طور پر اگر بات کریں, ایک جی سماجی اور سوشل طور پر جو دنیا بھر میں لوگ رہتے ہیں, پاکستان میں ہے یا آؤٹ آف پاکستان ہے, یہاں تو چلو جہاں جن ممالک میں ہوتا ہوں, یہاں 5-6 بجے کے بعد لوگ تو گھروں پہ ہی ہوتے ہیں. تو صحیح. آپ ان سے کیا آپ کہیں گے کہ کس کو ٹائم دیں, کس کو ٹائم نہیں دیں گے, اور ان کا ویکینڈ بھی زیادہ تر اپنے فیملیز کے ساتھ ہی گزر رہا ہوتا ہے. جبکہ ہم ان کو کہتے ہیں, ان کے فیملیز کو بھی کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, صرف گھومنا پھرنا ہی نہیں. اچھا یہاں یہ ان کو آواز ہوتی ہے کہ نہ کوئی خاندان ہے, نہ وہ رشتے دار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. گھر والے بھی صبح جاتے ہیں, شام کو تھکے ہوئے آتے ہیں, پھر تھوڑا سو جاتے ہیں, 2-2.5 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر ویکینڈ ملتا ہے. لیکن یہ کام دیگر حوالے سے بھی کیے جا سکتے ہیں اور اپنی مصروفیت بنائی جا سکتی ہے. چونکہ میں ایک دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, اور دعوت اسلامی کے ہزاروں لاکھوں گھروں میں سم ٹائم یہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے, پیجز کے ذریعے ہمیں لوگ فالو کرتے ہیں, سوشل پیجز کے ذریعے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, اگر پاکستان جیسے ایسے ملک میں جہاں ان کے رشتے دار خاندان نہیں ہیں, تو اپنی دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز بہت ہیں, آن لائن ایکٹیویٹیز ہیں, مطلب ہمارے جو تنظیمی کام ہے, دینی کام جس کو ہم کہتے ہیں, آپ نیکی کی دعوت کے کام لیں, پڑھنے پڑھانے کے کام لیں, درس و بیان کے کام لیں, نیکی کی دعوت کے لیے کہیں گھر درس کا دینی کام ہے, تو مدرسۃ المدینہ والیگات کا دینی کام ہے. تو آپ اس پہ اگر مصروف رہیں تو آپ کو خود لگے گا چھٹی کا دن آج اسلامی بہنیں ٹائم دے دیں گے, یا چھٹی کا دن اسلامی بھائی ٹائم دے دیں گے. تو یہ ایک کلچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اگر یہ کرے گی تو آپ خود مصروف ہو جائیں گے. جیسے ہمارے پاکستان یا دیگر شہروں کے اندر ہماری کئی اسلامی بہن اسلام بھائی مصروف ہوتے ہیں, گھر میں بھی جاتے ہیں, گھر کے باہر بھی وقت دیتے ہیں. تو جو گھر کا وقت ہے وہ گھر کے اندر دیتے ہیں, جو گھر کے. لیکن اتنی میں ضرور ریکویسٹ کروں گا ہمارے اسپیشلی اسلامی بھائیوں سے بھی, جو اس طرح اسلامی بہنیں اگر کوئی کمزوری
ایک ورڈ ہے سلمان بھائی، کوالٹی ٹائم. ہوں ہمیشہ کوالٹی ٹائم دیں، اپنے گھر میں بھی کوالٹی ٹائم دیں. کوالٹی ٹائم سے میری مراد یہی آپ کو میں عرض کروں گا کہ اب جیسے کہ میں گھر جاؤں، مجھے کرنا یہ چاہیے کہ میں گھر جاؤں تو میں موبائل پہ رکھ دوں نا، اور جا کے گھر میں ساتھ بیٹھ جاؤں اور ان کی دو باتیں سنوں. اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو موبائل رکھ دو، ان کی دو باتیں سنو، جو ان کو باتیں کرنی. اچھا پھر ایک ایسا ٹائم کہ جس میں واقعی ان کے پاس بھی ٹائم ہے، میرے پاس بھی ٹائم ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں مطلب کھانا بھی کھانا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ اصلاح امت والا کام ہے، نیکی کی دعوت ہے، سنت اور آداب ہے، گھر میں بیٹھنا ہے، اس کی بات ہے، اس کی بات ہے، کچھ اور گھر کے باتیں تو ہوتی ہے، گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، گھر کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے، آپس کے کچھ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، بچوں کے کچھ جذبات احساسات ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں مطلب ہو سکتی ہیں، جبکہ اس میں کوئی گناہوں بری گفتگو نہ ہو. مدی چینل کے پروگرام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو میں خیال ہے کہ گھر میں بھی کوالٹی ٹائم، جیسا آپ آفس میں بھی تو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں نا، نان کوالٹی ٹائم اگر آفس میں دیں گے تو آپ کی کیا پوزیشن رہے گی؟ تو گھر میں بھی کوالٹی ٹائم دے، حسن اخلاق کے ساتھ ٹائم دے، مسکراتا ہوا وقت دے، حشاد بشاش وقت دے. ماشاء اگر اللہ خدا نہ خاصہ کوئی پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، تو آپس میں ڈسکشن بھی اس انداز سے کرے کہ اس میں پھر وہ جھگڑا نہ ہو. یار تمہیں نہیں پتا آج کل کیا حالات ہے، اس کو بھی پتا آج کل کیا حالات ہے، سب کو پتا آج کل کیا حالات ہے. مگر یہ باتیں لڑ کر کرنے کے بجائے نرمی سے بھی تو کی جا سکتی ہیں، ماشاء ایک اللہ دوسرے کو اپنی چیزوں کو ریئلائز بھی تو کروایا جا سکتا ہے. صحیح تو اس طرح مطلب کہ آپ گھر میں وقت دیں گے تو انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ رہے گا. ماشاء اللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ایسا لوگوں کا ایک یہ بھی رجحان ہوتا ہے کہ جو پریشان ہوتے ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ امداد بھی کرتے ہیں. تو 1,000 روپے اگر کسی کے پاس ہوں تو وہ 10 بندوں کو 100 روپیہ دے دے یا ایک ہی بندے کو 1,000 روپیہ جو ہے وہ دے دے، یہ جو مدد کرنے کا انداز ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے اس میں جنرل بات کر رہا ہوں، جیسے آدمی ایسے ہی زکوٰۃ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، ایسے آپس کی مدد کی بات کر رہا ہوں. اس میں آئی تھنک کہ شاید کنڈیشن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. کسی کو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا اماؤنٹ دے دیں تو وہ اپنے پاؤں پر ہی کھڑا ہو جائے، وہ روزگار پر چلا جائے اور وہ مستقل اپنے گھر کا کفیل کفالت کرنے والا بن جائے، تو یہ ایک الگ کنڈیشن ہے. اور بعض اوقات ایسی کوئی صورت نہیں نظر آتی، تو کئی ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کسی کو دیں گے تو وہ ان کے لیے بھی آکسیجن کا کام کرے گا. تو بعض اوقات ایک بار کسی کو دے دیے اور وہ کھڑا ہو گیا تو دوبارہ تو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں کہ کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے، اس کو روزگار. یہ خاندانوں میں ہوتا ہے جنرلی طور پر. خاندان میں ایک آدھ کوئی عموماً ایک آدھ کوئی ساؤنڈ مضبوط فائنینشلی یا انفلوئنس قسم کی پرسنالٹی خاندانوں میں ہوتی ہے، اور وہ کرتے ہیں. یعنی میں جنہیں جانتا ہوں بعضوں کو، جی وہ کرتے ہیں، اپنے خاندان کا کرتے ہیں، خاندان کے بچوں کا کرتے ہیں، اپنے بھائی کا، بہنوں کا، بھائی بہنوں کے بچوں کا، اور یہ سب کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے. مگر کرنے والوں کو بس اللہ کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ احسان جتانے کے لیے کرنا چاہیے، نہ احسان جتانا چاہیے. کہ یہ جو بھی کرے ثواب کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اللہ پاک نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. جو اچھا کام کرے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا، اللہ پاک اس کو اجر دے گا. تو اخلاص کے ساتھ کرے، اور کہتے ہیں نا اپنے صدقات باطل نہ کرو، ایذا دے کر احسان جتا کر. لا تبطلوا تو صدقاتکم بالمن والاذى. جی، تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. مگر کرتے ہیں لوگ، یہ مدد کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں الگ الگ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس طرح کوئی صورت بنتی ہو تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں بعض اوقات ایک ون شاٹ کسی کو ایسی مدد کر دیں جس سے وہ خود بھی کھڑا ہو جائے گا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دے. ماشاء تو اللہ آئی تھنک کہ سم ٹائم ایز پر کنڈیشن آپ کو ڈیسیجن لینا چاہیے. ماشاء اللہ. ایسا پہلے خاندان میں ایک بڑا آدمی ہوتا تھا اور لوگ جو ہے وہ اس کی بات سنتے تھے، مانتے تھے. کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو وہاں وہ سلو کروانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گا، اپنا انفلوئنس جو ہے وہ اپنا یوز کرے گا وہاں پر. آج تو جس کو دیکھیں ہر کوئی بندہ خود ہی بڑا بنا ہوا ہے، اپنے گھر کا میں ہی بڑا ہوں، اپنا جو میرا ہے بس یہ میرا گھر ہے، یہ میری ہی سلطنت ہے.
تو آج کل تو ہر بندہ جو ہے وہ بڑا بنا ہوا ہے. تو یہ جو نظام بن رہا ہے یا یہ جو انداز آ رہا ہے اور پہلے جس انداز کا میں نے تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے, بیلنس کی راہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اگر کوئی گھر کا بڑا یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک مرکزی شخصیت اگر گھر میں ہوتی ہے, خاندان میں ہوتی ہے نا, سم ٹائم ان گھروں اور خاندانوں کے نظام جو ہے نا وہ سنبھلے رہتے ہیں. مرکزیت ادارے کی بھی جیسے ہماری مرکزیت, اللہ ہمارے امیر سنت کو بھی سلامت رکھے, آمین تو ان کو دراز بالخیر عطا فرمائے. آمین. مرکزیت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ادارے کی, تنظیم کی, گھر کی مرکزیت ہوتی ہے. جیسے کہ ایک چھوٹا سا بھی گھر ہے نا, اس کی مرکزیت اس گھر کا سربراہ ہے, وہ ہیڈ آف دا فیملی جس کو آپ کہتے ہیں. جی. تو ایک ہیڈ آف دا فیملی, ایک ہیڈ آف دا وہ مطلب وہ پورے گھر کا, جیسے قبیلے کے لوگ عموماً بڑے ہوتے ہیں, جی تو سردار. جی. یہ ہوتے ہیں خاندانوں کے لوگ بڑے ہوتے ہیں, تو لوگ ان کے گرد ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آؤٹ آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں ایک شاپ سے ملا تو 7 یا 8 بھائی ہیں سلمان بھائی, اور یونٹی کے ساتھ مجھے اسلام بھائی نے بتایا بڑی یونٹی ہے اور بہت بڑا ان کا سمجھے کہ بزنس مجھے بتایا گیا. تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھائی ہیں یوں کرتے, تو میں نے ان کو ڈائریکٹلی, ان کے والدین نہیں تھے, نہ امی ہیں نہ ابو ہیں, بھائی ہیں صرف, بہنوں کا مجھے پتا نہیں ہے. تو مجھے جب انہوں نے اپنی جو انداز زندگی کا اور جو یونٹی کا جو بتایا, تو میں نے ان کو ایک سوال کیا. میں نے کہا والدین تو نہیں آپ کے, اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے, ضرور آپ میں سے کسی ایک کو بڑا بنایا ہوگا اور آپ نے اس کو بڑا بنا کر آپ اس کو فالو کر رہے ہوگے. تو انہوں نے بتایا ہاں ہمارے بڑے بھائی ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی کامیابی ہے. اگر سب کوئی, اگر ہر کوئی مطلب انڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ یہ میرا, تو یہ نہیں ہوتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. عموماً کیا ہوتا ہے جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں نا, اب اچھا یہ جو گھر کے بڑے تھے ان کا بھی ظاہر بات ہے ایک کردار ہوگا نا. اب بڑا بولے کہ میں بڑا, تو وہ دہی کا بڑا, وہ تو ویسا نہیں بڑا ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں سلمان بھائی کہ گھر کا بڑا بننے کے لیے آپ کے پاس بڑا پن ہونا چاہیے. بڑا پن آپ کو بڑا پن ہوتا ہے کہ آدمی اپنی چیزوں کو سیکریفائز کرتا ہے, خود قربانیاں دیتا ہے, اپنی خوشیوں کے بجائے اپنے بھائی بہن اور فیملی ممبرز کی خوشیوں کو اہمیت دیتا ہے, ان کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, ان کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھے خاندانوں میں, میرے پرسنلی دیکھے کہ انہوں نے مطلب کہ اپنی زندگیوں کو بھائی بہنوں کے لیے, اور ابھی بھی ملتے ہیں یار, ہم نے زندگی, مجھے ایک ملے تھے شاید لائیو پروگرام تھا یا کوئی ریکارڈڈ پروگرام تھا, کہا تھا یار سارا بھائی بہنوں کے لیے کر کے. میں نے کیا غلط کیا؟ اگر بھائی بہنوں کو لے کے تو کیا غلط کیا, کس چیز کا پچھتاوا؟ اچھا وہ بات کرے جیسے ان کو پچھتاوا ہے. میں نے کہا کس چیز کا پچھتاوا ہے؟ اگر آپ نے بھائی کے ساتھ اس نے سلوک کیا, بہن کے ساتھ اس نے سلوک کیا, ان کے لیے کوئی فائنینشلی آپ نے کوئی چیز کر دی, ان کے لیے دنیا اور آخرت کے بہتری کے لیے کوئی کام کر دیے, ان کے بچوں کے لیے کوئی کام کر دیے, آپ کو ریگریٹ کیا ہے؟ آپ کو شرمندگی کیا ہے؟ اس پہ کیا غلط کیا تھا؟ کیا اس بات کی شرمندگی ہے کہ انہوں نے آپ کو بدلے میں کچھ نہیں دیا, یا انہوں نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی دانا کرتے ایسا کر دیا؟ تو اس میں مطلب کہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک نے آپ سے کام لیا, اللہ پاک نے آپ کو خاندان کے اندر ایک عزت دی, اللہ نے آپ کو اسباب دیے, اللہ پاک نے آپ کو مال دیا, صرف مال نہیں دیا, آپ کو خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی. اگر توفیق اللہ نہ دیتا تب بھی آپ نہ کر سکتے. اور آپ کو دیگر کی طرح ضرورت مند نہیں بنایا, آپ کو دینے والا بنایا. جب دینے والا بنے تو یہاں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ یہاں پر مطلب آدمی اللہ نہ کرے کوئی تکبر و غرور میں پڑ جائے, یا کوئی اللہ نہ کرے دل آزاری وغیرہ میں پڑ جائے. تو ایسا کرنا چاہیے. تو اچھا پھر چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان بڑوں کا ادب بھی کریں, احترام بھی کریں, اور ان کی ان جو سیکریفائسز ہیں, جو قربانیاں ہیں, جو انہوں نے آپ کے لیے جو کچھ کیا, اس کو مطلب ایڈمائر بھی کرے, ان کی حوصلہ افزائی بھی کرے. یار بچے کو بھی حوصلہ افزائی چاہیے ہوتا ہے. آپ نے کیا کر دیا؟ لوگ تو ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے کیا کمال کر دیا. ٹھیک ہے, جب آپ کا بچہ آپ کو بولے گا نا تب میں پوچھوں گا کہ آپ نے کیا کمال کر دیا. اللہ کی پناہ. تو یہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. احسان جتانا نہیں چاہیے, لیکن احسان کا بدلہ کیا ہے؟ مگر احسان, بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے نا, تو بھلائی کا بدلہ برائی سے دیں گے.
کیا بھلائی کا بدلہ آپ اس کے دل آزاری سے دیں گے؟ اس کو یہ کہہ کر دیں گے کہ آپ نے کیا کمال کر دیا؟ ماں ہو تو ماں مطلب ٹھیک ہے، ماں تو ماں نے جو کیا، ماں سے 10 قدم آگے بڑھ کر کیا، باپ نے 10 قدم آگے بڑھ کر کیا. جا کے باہر دیکھیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ہمارا الحمدللہ جو معاشرہ ہے، یہ میں کہتا ہوں سدا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہ پاک ہمیں، مطلب کہ وہ جو باہر جو ویسٹرن کنٹری تو معاشرہ بن کے جو خرابیاں جو پیدا ہوئی ہیں فیملی کے اندر، دعا کرے اللہ کرے وہ ہمارے یہاں نہ آ جائیں. آمین. کہ کس طرح مطلب کہ بچوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، بچے ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں، مطلب ہے ہی نہیں کوئی، اتنی مطلب مادہ پرستی ہے کہ میں اس کو کیا عرض کروں. ہماروں کو اللہ پاک کرم کرے. اور میں نے دیکھا ہے باہر ملکوں میں کئی فیملیز ایسی ہیں جو اپنی اسلامک اور اپنی نیشن اور اپنی کمیونٹی ویلیوز کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہیں. سلمان بھائی، یہ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں نا، یہ اللہ کرے جو دنیا میں دیکھے سنے کو سمجھ میں آ جائے. یعنی وہ خاندان جو ملک و بیرون ملک میں ہے، جو اپنی اسلامک ویلیوز کو، اپنی کمیونٹیز ویلیوز کو، جو پازیٹیو کمیونٹی ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، جو ہمارے طریقہ کار ہیں، اور جو ہماری نیشنل ویلیوز ہیں، جی. بیسک نیشنل ویلیوز جو بہت زیادہ مطلب کہ شرافت پر اور بڑی خوبصورتی پر مبنی ہے، وہ ملک و بیرون ملک جہاں بھی ہیں انہوں نے اس کو بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے. اور شروع سے ہی بچوں کی اس طرح کی تربیت ہوئی ہے. ان کے بچے کبھی ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کے بچے کبھی ماں باپ کو نظر نہیں مطلب آنکھوں سے تکلیف نہیں پہنچاتے، زبان سے تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے ماں باپ ملک و بیرون ملک جہاں بھی ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے سکھی ہیں اور خوش ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اپنے بچوں کو عالم بنایا، اپنے بچوں کو نیک ماحول میں رکھا ہے، اور خود بھی نیکی اور تقوی کے ماحول کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مائیں گھر میں نیکی اور تقوی کے ساتھ رہتی ہیں. انہوں نے ویسے کوئی آزاد ماحول نہیں، مطلب بہت سارا بچانے کی کوشش کی ہے. میں کہتا کہ ہر کوئی مکمل طور پہ اس طرح کرنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن یہ بات میں ان فیملیز کے لیے کر رہا ہوں جو انہی کنٹریز میں رہتی ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. وہ یہ دیکھے کہ جن کے ساتھ نہیں ہوا، انہوں نے کیسے کیا خوبصورت افعال کیے تھے، اعمال کیے تھے کہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ بچے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ جو قرآن اور حدیث کے جو خوبصورت پیغام آتے ہیں نا جی. بچوں کی تربیت، جیسے وہ مشہور حدیث ہے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، ایک نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں، پھر دیکھیں برکتیں کیسی نصیب ہوتی ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق و محبت ان کے رگوں پہ میں ڈالیں، اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے مطلب کے رگوں پہ میں ڈالیں. میں آپ کے سامنے کہ یہ میں ناروے میں بیٹھا ہوں، ناروے میں جیسے یہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، مدنی منوں کے لیے بنیادی اسلامی معلومات تو مشتمل یہ کتاب، یہ دیکھیے یہ یہی ہے. میں ناروے میں اس فیضان مدینہ بیٹھا، یہیں سے مجھے اسلام نے کتاب اٹھا کے دی. ماشاءاللہ. اب یہ کتاب ہمارے گھر میں ہو اور ہم اسے پڑھیں، دیکھیں، بچوں کو پڑھائیں، اس کے ٹرانسلیشن لے لیں، مکہ مدینہ ہو جائے گا. جی مرحبا. حضور یہ بتائیں کہ یہ خاندان کی یونٹی اور اتحاد کا شیرازہ کیسے بکھر جاتا ہے، یونٹی کیسے ختم ہو جاتی ہے، کس طرح سے یہ اتحاد پاش ہوتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی، کیا ریزنز ہوتے ہیں کہ خاندان ایک ساتھ رہ نہیں پاتا؟ نفس و شیطان کی شرح. شیطان چاہتا ہے یہ کہ تمہیں عداوتیں ڈالے. شیطان کا کام عداوتیں ڈالنا ہے، جھگڑا پیدا کروانا ہے، نا اتفاقی پیدا کروانا ہے. اور یہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی غیبتوں میں پڑ جائیں گے، ایک دوسرے کی بدگمانیوں میں پڑ جائیں گے، بلا اجازت شرعی ایک دوسرے کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کریں گے، گھر کی باتیں باہر کریں گے، باہر والوں کو بلا ضرورت گھر کے معاملات میں انوالو کریں گے. اس طرح یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اگر جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں آپ اس کے دوسری طرف جائیں، اس کے جو آئینے کا دوسرا رخ ہے وہ کریں کہ ہم نے یہ نہیں کرنے، تو دیکھیں اس گھر میں انشاءاللہ محبت، پیار، اتفاق نہ رہے تو کہے کہ جب گھر کی باتیں باہر کریں گے تو یہ پرابلم آتا ہے. گھر کی باتیں باہر نہ کریں، بالکل گھر کی، چاہے بیٹی ہیں، چاہے بیٹے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، چاہے داماد ہیں یا بہو ہیں، یا جو بھی آپ، یہ کلوز فیملی ممبر کی بات کر رہا ہوں. بچوں کی بھی یہی تربیت ہونی چاہیے کہ گھر کی باتیں باہر نہ کریں، بالکل گھر کی باتیں باہر نہ کریں. اگر خدا نہ خاصہ کوئی آپس کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہے تو ڈائریکٹلی ہو کر کوئی اچھے انداز سے گفتگو کی جا سکتی ہے تو کر کے کلیئر کر رہے ہیں. دل میں بغض نہ رکھیں، دل میں کینہ نہ رکھیں، دل میں عداوت نہ رکھیں، اور اللہ پاک سے ہر حال میں ڈرتے رہیں.
عبادت بھرا ماحول بنائیں, نیکیوں بھرا ماحول بنائیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یار کوئی کہتے ہیں یار میں اس کو برداشت, کیا پتا وہ بھی آپ کو برداشت کر رہا ہو, خالی ہم تو نہیں برداشت کر رہے ہوتے, کوئی ہمیں بھی تو برداشت کر رہا ہوتا ہے یار. یہ سب ہم نے اپنے آپ کو سلیکٹیو بنایا ہوا ہے. میں تو ایک آ رہا تھا کہ آپ اس پوائنٹ کو بھی آپ جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے یونٹی پاش کرنے میں, گھر کو مطلب خاندان کو اس کا شرازہ بکھیرنے میں, اس کو الگ الگ کرنے میں, توڑنے میں خواتین کا جو ہے وہ ایک کردار ہوتا ہے. اور اس پر میں آپ کو ایک فیکٹ بیسڈ بات جو ہے وہ بتاتا ہوں جو میرے نالج میں آئی کہ ایک جو ہے وہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا, تو باپ کا جو یوں بولے بزنس تھا وہ ہل گیا پورا, یوں بولے ان کا نظام سارا مطلب ڈسٹرب ہو گیا, ہیلتھ پرابلمز جو ہے وہ ہو گئے. تو اس بچے کی نانی نے اس بچے کی ماں کے سامنے کہا کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے تو اپنے باپ کا بھٹا ہی بٹھا دیا ہے. اچھا, یہ باتیں بولی جا رہی ہیں اور اس کی ماں کے سامنے بولی جا رہی ہیں اور اس کی ماں برداشت کر رہی ہے. سوال یہ ہے, بات یہ ہے کہ اگر یہی بات اس بچے کی دادی نے بولی ہوتی تو پھر برداشت ہوتی. تو ہم نے اپنی برداشت کو بھی سلیکٹیو رکھا ہوا ہے کہ یہاں برداشت کو آن کرنا ہے, یہاں برداشت کو آف کرنا ہے, ادھر برداشت کرنا ہے, یہاں برداشت جو ہے وہ نہیں کرنا. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ سلمان بھائی, ان تمام تر گفتگو کو جو آپ نے چاہے وہ خواتین کے تعلق سے کریں, میں نہیں کہتا خواتین اس میں آگے نہیں ہے, لیکن سچی بات ہے کہ مرد بھی زیادہ پیچھے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی باہر نکل کے جو باتیں کرتے ہیں, خود اپنی بیویوں کی فائل کھولتے ہیں. اللہ کی پناہ. اگر بیوی اپنے شوہر کی فائل کھولتے ہیں تو کون سے ایسے مرد ہیں کہ جو بعضوں کا آپ کو ملے گا جو اپنی بیویوں کی فائلیں کھولتے ہیں, معاذ اللہ. تو یہ ہے, اگرچہ عورتوں میں یہ مسائل ہیں اور اللہ پاک توفیق دے. میں ان سب کا ایک جواب اگر آپ کی اجازت عرض کروں کہ اگر ایک چیز کو کنٹرول کر لے تو شاید بہت سارے کام کنٹرول ہو جائیں گے. اجازت ہے تو میں عرض کروں. بالکل اجازت ہے. ایسا ٹھیک ہے, اس ایک چیز کو کنٹرول کرنا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ زبان. کمال ہے. ایک چیز کو کنٹرول کر لیا, یہ جھگڑے کراتی ہے. تقریباً مسائل اس کے کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے, کس سے بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کیوں بولنا ہے, بولنا بھی ایک ہے, نہیں بولنا ہے. یہ تو توجہ ہی نہیں ہے ہماری. یہی مسائل ہے نا. یہی وہ جو آپ نے جو مثال جو ابھی آپ نے جو بیان کیا, تو اس نے کہاں سے کوئی ریکارڈنگ چلائی تھی کہ زبان چلائی تھی؟ زبان نہیں چلائی تھی. زبان ہی چلائی تھی, کوئی ریکارڈنگ نہیں چلائی تھی. یار میرے موبائل میں جو ریکارڈ ذرا سن تو لو. اور جب وہ ریکارڈنگ بھی کسی کی زبان سے نکلی ہوئی ہوگی. من سماتا نجا, حدیث ہے, جو چپ رہا اس سے نجات پائے. حدیث موجود ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. یعنی ہمیں اتنا سینس بھی تو نہیں ہے نا کہ اچھی بات کیا, کون سی بات میری اچھی ہے, کون سی بات میری بری ہے. بس وہ جو اتنی خوبصورت بات امیر سنت فرماتے ہیں نا, ان پر کروڑ رحمت نازل کرے, سلامتی دے, کہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر اور 2 ہونٹوں کا پھاٹک توڑ کر جب زبان باہر نکلتی ہے, فائر کرتی ہے نا, دل, گردے, پھیپڑے, دماغ سب ہلا جلا کر چھنی چھنی کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ کی پناہ. بعد مجھے ملے, ان کا اپنے اوپر ایک کمپلین ہے, یار کیا کرے, بولا ہی نہیں جاتا. میں ان کو کہتا ہوں خوش نصیب وہ بولا نہیں جا رہا یار. واہ. بعض کو نہ بولنا ہے نا, وہ ادر کڑ رہے ہوتے ہیں, بس میرے کو بس بولنا آ جائے. میرے نہیں آئے بولنا. ایسا کیا بولنا, بولنا آئے ایسا کہ جو اللہ اور کے رسول کی رضا کے مطابق ہو. بولو کتنا بولنا ہے. لیکن وہ جو ہے کہ یار بس میں زبان ہی چلی ہونا, میں جو جواب دیتا نا وہ بھائی اللہ کا شکر ہے, میں اس کانٹیکسٹ سے بات کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں, جس کانٹیکسٹ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی اچھا ہے کہ بول کر بندہ پچھتاتا ہے, نہ بول کر تھوڑی پچھتاتا ہے. اب جو آپ پچھتا رہے ہو نا, کاش سے میں بول دیتا. یہ وہ پچھتاوا ہے کہ یہ وہ پچھتاوا نہیں ہے جس پر آپ کو بہت زیادہ آپ پھنس جائیں گے. آپ بول چکے ہوتے تو اب کہاں سے واپس لیتے آپ. تو یہ جو جس کو اللہ پاک نے ضبط دیا, صبر دیا, خاموشی جس کو نصیب ہوگی نا, یقین مانے جو خاموش رہ لے, برداشت کر لے,
نہ رسپونڈ کرے. میں عموماً کہتا ہوں کہ بعدوں کا ایسا واٹس ایپ یا ایسے کوئی میسج آ جاتا ہے جس سے بالکل دل دماغ ہل جاتا ہے نا, بھائی یہ اس سے مجھے کیا بول دیا, فوراً رپلائی. میں کہتا ہوں اس پہ رپلائی نہ دیں, غلطی کر لیں گے آپ. یہ آپ کا رپلائی کا ٹائم نہیں ہے. ریئیکشن میں, رپلائی میں اور رسپونڈ میں فرق ہے. آپ رپلائی کر رہے ہیں اور یہ رپلائی ریئیکشن ہے یا یہ رسپونڈ ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. ابھی اب نہ کریں. جب بھی کوئی ایسا صدمہ یا کوئی ایسی آپ کو ہٹ کرے یا کوئی آپ کو اللہ نے کرو ایسی آپ کو گفتگو کر دے یا آپ کو سامنے کوئی ایسی بات کہہ دینا, کائنڈلی ریکویسٹ ہے, یہ میں ایک بات کر رہا ہوں, اس وقت کوشش کریں تھوڑا سا رک جائیں, کول ڈاؤن, سمجھیں مجھے بولنا کیا ہے. کیونکہ وہ بات جو آپ کے کان کے ذریعے آپ کے دل و دماغ پر اتری, ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان سے وہ کچھ نکال دے جو آپ کا لیول نہیں ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, جو آپ تو فتنہ ہو جائے گا, لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا. رک جائے نا. ہو سکتا ہے غصے میں کچھ نکل جائے, خدا نہ کرے گھر ہی ٹوٹ جائے, یا کوئی ایسا جملہ نکل جائے, اللہ نہ کرے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے, خدا نہ خاصہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. So kindly stop, stay, think, صبر. اللہ مجھے بھی توفیق, اللہ آپ کو بھی توفیق, جو میں کہہ رہا ہوں. آمین آمین. کہ مانے یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اگر میرے اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی تو سب کے سب, اور جو دین کا کام کرتے ہیں وہ, اور جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوئے ہیں, میں تو سب سے بات کر رہا ہوں. ہمیں اس نے بہت تکلیف دی ہے. بندہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کیا بولنا, بولنا بھی کہ نہیں بولنا. یعنی قیامت کے دن ہمارا بولا ہمارے سامنے لایا گیا, ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب تعالیٰ کے حضور؟ لکھا تو جا رہے نا. تو یہ درخواست یہی ہے کہ اللہ کرے کہ بتائیے, جو بھی آپ نے جو گفتگو کی نا, خاندان بکھر گیا, ٹوٹ گیا, آگے پیچھے ہو گیا, گھر بکھر گیا, بھائی جدا ہو گئے, بہنیں جدا ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ماں باپ نے بچوں کو, اس میں میجورٹی جو پرابلم آئے گا, میجورٹی پرابلم آئے گا زبان. مس یوز. اس کا مس یوز ہے. اور مس یوز ہونا, چاہے آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, اس کو آپ مس یوز کریں گے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس کا بھی مس یوز کریں گے, آپ نیٹ پہ جائیں, اس کا مس یوز کریں گے, آپ کے پاس ٹائم ہے, اس کا بھی مس یوز کریں گے. ایسا لگتا ہے کہ مس یوز, غلط استعمال, نہ درست استعمال, یہ بھی ایسا لگتا ہے بعض اوقات ہماری طبیعت کا اور ہماری عادتوں کا حصہ بن گیا ہے. یہ درست ہو جائے تو بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. واہ واہ واہ. ایک میرا جو ہے وہ جاتے جاتے ایک سوال کا اور بھی جواب دے دیں کہ اگر کسی کو یوں لگتا ہے کہ میری خاندان میں عزت نہیں ہے, چاہے کسی مرد کو یا چاہے کسی خاتون کو, اگر یوں لگتا ہے کہ میرے خاندان میں عزت نہیں ہے, تو اسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ بس یہ آخری کوشچن ہے جی. عزت نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا وہ کس پہلو پر بات لوگ کر آؤ رہے ہیں. بھگت نہیں کرتے, لوگ پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے, بات شیئر کرنا پسند نہیں کرتے, اپنی دعوت میں بلانا پسند نہیں کرتے, یوں بولیے کہ اپنے معاملات میں حصہ دار بنانا جو ہے یہ پسند نہیں کرتے, الگ تھلگ رہتے ہیں, کنارہ کشی اختیار ایک جملہ کرتے ہیں. ہے, اگر ایک جملہ ہے, پتہ نہیں وہ یہاں آپ کی گفتگو سے پر سوٹ کرے گا نہیں کرے گا. عزت مانگی نہیں جاتی, عزت کمائی جاتی ہے. اگر کہیں عزت نہیں ہے تو پہلے تو یہ ہم اپنے اوپر غور کر لیں کہ آخر میری اگر عزت نہیں ہے تو کیا اس کا سبب میں خود تو نہیں ہوں. بعض اوقات آدمی کا اپنا کریکٹر, اس کا انداز, اس کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نہیں اس کی وہ رسپیکٹ کر پاتے اس انداز پر جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری رسپیکٹ ہے. اور بسا اوقات یہاں کچھ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ وہ غریب ہے, یا وہ اس کا اسٹینڈرڈ اتنا عمدہ نہیں ہے, یا اس کی دیگر چیزیں ہیں, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہم نے اپنے کچھ ایس او پی سیٹ کی ہوئی ہیں کہ ہم نے کس کو عزت دینی, کس کو عزت نہیں دینی. لیکن جو صاحب عزت ہے, جو صاحب قدر ہے, جس کی عزت کرنے میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کی عزت کیوں نہ کی جائے, اس کی قدر کیوں نہ کی جائے, اس کو اہمیت کیوں نہ دی جائے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں دونوں طرف سے غور کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کا کوئی شاید میری دانش ناک کی شکل میں اس وقت کوئی ایک پرٹیکولر جواب آ نہیں رہا ہے کہ عزت ہے
عزت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ پرابلم ان کا ہے کہ جو عزت دے نہیں رہے، یا یہ پرابلم اس کا ہے جس کو عزت مل نہیں رہی ہے؟ یہ پورا ٹاپک ہے کہ بعض اوقات لوگ عزت کس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے. اچھا، بعض اوقات عزت نہیں کر رہے ہوتے لیکن عزت والا انداز دے رہے ہوتے ہیں، دراصل اس کی عزت نہیں ہے، اس کا خوف، اس کا ڈر ہے، شر سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے. اب یہ عزت کہاں سے ہو گئی؟ اس کو تو لگتا ہے کہ میرے میری تو جناب بھگت ہو رہی میں ہے. جہاں جاتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے نہیں ہوئے تو پتہ ہے یہ کھڑے نہیں ہو گئے تو یہ ادھر رہیں گے نہیں. تو اب بعض اوقات آدمی کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ڈر کے مارے ان کا جو ایکشن ہے وہ لائک رسپیکٹ ہے، بٹ رسپیکٹ نہیں ہے، یہ وہ عزت نہیں ہے، وہ اس کے شر کا خوف ہے کہ یار یہ نقصان پہنچا دے گا. تو اب ایسی عزت کس کام کی؟ یہ درخواست تھی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حکمت و فائدے کی یہ باتیں سنے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے، علم و دانش کے موتی یہاں سے چونے.